बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको प्रोग्राम सेकंड ओपिनियन में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। यमन की सिचुएशन पे गुज़श्ता रोज़ हमारी जो पार्लिमान थी उसने करारदाद मंजूर की और फिर उसके बाद उस पर बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आए, जिनमें सऊदी अरब की जानिब से, सऊदी अफ़वाज की जानिब से पहले कहा गया कि पाकिस्तानी अफ़वाज की शमूलियत के हवाले से हमें बाकायदा तौर पर आगाह नहीं किया गया और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द हमें आगाह करेगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि अभी तक पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं किया और हम उम्मीद करेंगे अगर पाकिस्तान की फौज इसमें शामिल होती है तो ये इस ऑपरेशन को तक़वियत पहुंचेगी, लेकिन अगर ये शामिल नहीं होती तो हम हौसी बागियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। आज यूएई के वजीर डॉक्टर अनवर गरगाश का यह कहना था कि पाकिस्तान का जो मुबहम मौक़िफ़ है यमन की सिचुएशन के ऊपर, इसकी इसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये वावेला भी किया कि अरब सरजमीन का दिफा साबित हो चुका है कि पाकिस्तान और तुर्की के मुबहम मौक़िफ़ के बाद कि सिर्फ और सिर्फ जो अरब ममालिक हैं, अरब लीग है, अरब ममालिक हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है। खलीज ताउन काउंसिल में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से भी उन्होंने शुकूक व शुबहात का इजहार किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान को वाज़े करना है कि वो किस साइड पे खड़ा है। ये जो वो दरमियानी पॉलिसी अपना रहा है इसकी उसकी मुआशी नुकसानात होंगे, भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, ये कहना था। यूएई की हुकूमत के हवाले से ये बयान हमारे सामने आया। सिचुएशन हमारे सामने है। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से पूछेंगे कि जो हमारी पार्लिमान ने फैसला किया वो किस हद तक दुरुस्त था, पाकिस्तानी कौम के मौक़िफ़ का अयादा करता है या नहीं, जो सऊदी अरब का और पाकिस्तान का दरीना ताल्लुक है उसके तनाजुर में ये फैसला किस हद तक दुरुस्त है और फिर कितना रियलिस्टिक है। इस फैसले के बाद हमें मुस्तक़बिल करीब में और बईद में किन नुकसानात का सामना हो सकता है। यूएई अगर हमें ये कहता है कि आपको भारी कीमत चुकाना पड़ेगी तो वो भारी कीमत क्या हो सकती है, इस पे बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ आपके साथ करवाता चलो। हमारे साथ मौजूद है हमारे लिए बहुत ऑनरेबल अमीरुल अज़ीम साहब, ताल्लुक जमात इस्लामी से है, सीनियर रहनुमा है जमात इस्लामी के, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हमारे बहुत काबिल एहतराम खालिद महमूद रसूल साहब, सीनियर कॉलम निगार तजियाकार, आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है वहीद गुल साहब, मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली पंजाब से, आपका ताल्लुक है और मुस्लिम लीग नवाज के प्लेटफॉर्म से मुंतखब हुए। इनके तारुफ के साथ साथ एक और जो अहम डेवलपमेंट थी रिसेंट डेज में वो भी आपके साथ शेयर करूं कि ये पंजाब असेंबली में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली शख्सियत भी हैं। तो ये जहां हमें इनके असासों के हवाले से इबहाम में चीज़ डालती है वहां इनकी फ़र्द शनासी पर भी हमें फ़ख्र महसूस होता है। हमारे साथ मौजूद है, आपको भी वेलकम करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे अमीरुल अज़ीम साहब से। अमीरुल अज़ीम साहब, जो पार्लिमान का फैसला है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरीना ताल्लुकात हमारे सामने हैं, क्या उनको मद्देनजर रखा गया इस फैसले में? देखिए, पाकिस्तान में जब भी पार्लियामेंट कोई डिबेट करती है तो उसमें हर पहलू सामने रखती है, सिर्फ एक पहलू कभी भी पेश नजर नहीं रखती। और मेरा ख्याल है कि ये कोई आज की बात नहीं है, तवील अरसे से यही हो रहा है कि पार्लियामेंट में सारे पहलू सामने आ जाते हैं और फिर एक कंसेंसस जो है वो कौम का हमारे सामने आ जाता है। लेकिन ये जो कंसेंसस बनता है करारदाद की शक्ल में, फैसलों की शक्ल में, इस पर अमल दरामद नहीं हुआ करता। ये माजी में भी ऐसे होता रहा। ये से पहले आपने कहा तमाम पहलू पार्लिमान में डिस्कस होते हैं। ये जो आज यूएई के अमीर ने, वजीर ने बात की कि जनाब आपको भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, पार्लिमान ने ये सोचा होगा? यकीनन सोचा होगा। वो क्या भारी कीमत? इसलिए कि अगर हम एक तरफ जाएं तो फिर हमें दूसरी तरफ की भारी कीमत देनी पड़ेगी। मसला तो ये है कि अगर तो आप इस जंग में फरीक बन जाएं और जाके यमन के अंदर जंग में उतर जाएं तो फिर आपको दूसरे मसाइल भी सामने करने पड़ेंगे। जिस तरह से कि हमारे साथ अफगानिस्तान की जंग में हुआ, हमें ये कहा गया कि आपने सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट देनी है, आपने कुछ अड्डों की सपोर्ट दे देनी है, उससे ज्यादा जो है वो आपकी सड़कें हम इस्तेमाल करेंगे, इससे ज्यादा आप जंग के अंदर कोई शरीक नहीं होंगे। लेकिन अमली तौर पे रफ्ता रफ्ता ये जंग हमारी जंग बन गई और आज हर कोई कह रहा है कि ये हमारी जंग है, ये किसी और की जंग नहीं है और इसमें हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं। तो गोया आपको कीमत दोनों तरह की चुकानी है कि आपने इस तरफ जाएंगे, उनका साथ बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट हो जाएंगे तो आपको और तरह की कीमत मिलेगी, और अगर आप जरा डिस्टेंस पे रहेंगे, आप न्यूट्रल रहेंगे, गैर जानिबदार रहेंगे, आप सालिसी का किरदार अदा करेंगे तो वक्ती तौर पर आपको कुछ और मिल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पार्लियामेंट के अंदर जब भी बहसें होती हैं, चाहे वो अफगानिस्तान, इराक या किसी भी मामले में हो, उसमें कंसेंसस हमेशा ठीक डेवलप हुआ करता है। लेकिन ये एक पोस्चर होता है, पॉलिसी हमेशा डिफरेंट हुआ करती है। पॉलिसी डिफरेंट होती है। खालिद महमूद रसूल साहब, जो कौमें हाथ में कशकोल लेके फिरती हैं और $1.5 अरब कहाँ से आते हैं और किस मद में आते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता, उनको ये हक हासिल होता है कि वो इस तरह की करारदाद पेश करें और ऐसे फैसलों पर अमल दरामद करें? पता तो उन्हें बहुत होता है, बल्कि उन्हें ही पता होता है, बाकियों को पता नहीं होता।
اصل جو بات آپ نے کی بات یہ ہے کہ قومیں یا ملک جو ہیں ان کی آج کل جو خود مختاری ہے سیاسی عسکری اس کا بہت حد تک دار و مدار ہے ان کی معاشی قوت کے اوپر. اگر آپ کی معیشت مضبوط ہے تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس لے لیں ورلڈ کے کسی بھی معاملے کے اوپر. غیر جانبدار رہنا چاہیں تو غیر جانبدار رہ لیں. لیکن یہ کہ جب آپ کی معیشت کمزور ہوگی اور آپ ہر وقت کے اوپر دوسروں کی فیورز اور ڈولز کے لیے محتاج ہوئیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی خود مختاری کمپرومائز ہوتی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو طرح کا میں دیکھ رہا ہوں واضح طور پہ ٹرینڈز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں بالخصوص اس وقت PMLN کی قیادت بھی اور بائی اینڈ لارج ہمارے بہت سارے جو رولنگ ایلیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں ان کے سعودیہ کے ساتھ ذرا تعلقات عام ملکوں کے تعلقات سے کہیں بڑھ کے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے مراد آپ کی بیوروکریسی ہے یا ملٹری؟ اس میں دیکھیں بیوروکریسی بھی ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, دونوں کی میں بات کر رہا ہوں. اب اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ بھی ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے تعلقات ہوئیں گے تو وہاں سے ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے. اگر وہاں سے فرض کرو آئل آپ نے سافٹ ٹرمز پہ کسی وقت لیا ہوا ہے, آپ نے $1.5 بلین لیا ہوا ہے یا اور اس طرح کی فیور چند ایک جگہوں پہ لی ہوئی ہیں, تو بھائی یہ چیز ہمیں یاد کراتی ہے کہ ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے مفادات کو دیکھتی ہیں. اگر کسی ریاست نے $1.5 بلین دیا تھا تو آج اس کی وہ قیمت مانگ رہے ہیں, نہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ مشکل وقت تھا تو میں نے بھائی ملک ہونے کے ناطے آپ کی امداد کی تھی. آج وہ قیمت طلب کرنے کی بات کر رہے ہیں. بزنس ہے, بزنس ڈیل ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو دیا. ملک ایک دوسرے کے مفادات کو دیکھتے ہیں. اب آج بات کر رہے ہیں جو UAE کے منسٹر کی بات ہے, یہ اب سوچنے والی بات ہے کہ اس قسم کا جو ریمارک ہے کسی ایک آزاد ملک کے بارے میں یہ انتہائی ڈیروگیٹری, انتہائی سفارتی زبان میں نامناسب ہے. اور یہ ایک طرح کا ریوڈ شوق اور پیغام ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم ہر وقت امہ اور دوستی اور بھائی چارے اور بھائی ملکوں کی بات کرتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ ہمارا جو مسلمان ہونے کا تعلق ہے یہ اپنی جگہ بڑا محترم اور پرائم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو سیاسی خود مختاری جو ہے یہ بھی اہم ہے. اور جب تک یہ ہم کشکول نہیں توڑیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئیں گے, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ آپ کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. اس ملک میں اگر دیکھا جائے تو جو پاکستانی ہے دے آر دا سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی, لیکن اس سے کہیں زیادہ انڈین کمیونٹی ہے, اسے کیوں نہیں کہہ دیا انہوں نے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس پہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. وحید گل صاحب, ایک تو یہ کہ وہ کسی نے کہا تھا جلیا جی نو جی ہوندی ہے اور محبت کی ہوندی ہے. انہوں نے نہ صرف $1.5 بلین دیے, مختلف مواقعوں کے آپ کو آئل دیا, ایٹمی طاقت آپ بنے, آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا, بلکہ جان بھی بچائی, پناہ بھی دی. میاں صاحب کی اگر بات کریں تو اب وقت نہیں آ گیا کہ وہ سارے قرض اتار دیے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سینسٹیو اس وقت یہ ایشو ہے پوری امہ کے اندر. جہاں تک آپ کا اس سوال کا تعلق ہے کہ انہوں نے جان بچائی, اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک ایسا تعلق ہے کہ جہاں پر مکہ اور مدینہ ہو تو پھر اس کی حرمت جو ہے وہ سب کے اوپر جو ہے وہ لازم آ جاتی ہے, ہر مسلمان کے اوپر. اس ناطے سے بھی اس ملک کے ساتھ خصوصی تعلقات ہیں. اور یقیناً بالکل صحیح کہا کہ پاکستان کے ہر آڑے وقت کے اندر, چاہے وہ 65 کی 71 کی جنگیں ہو, چاہے پاکستان نے ایٹمی جب دھماکہ کیا اور آپ کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے سینکشنز لگا دی گئیں, اس وقت بھی سعودی عرب ہی تھا کہ جس نے ہماری مدد کی. اور اس وقت 15 لاکھ کے قریب جو ہے وہ پاکستانی اس وقت وہاں پر اپنا روزگار کما رہے ہیں. یہ ساری وجوہات کی بنا کے اوپر جو ہے اس بات کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی مطالبہ یا تقاضا آتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس بات کو کس طرح سے لیتا ہے. لیکن اس پہ یہ بات ضرور ہے کہ جو کہتے تھے سب سے پہلے پاکستان, تو امریکہ کی ایک کال کے اوپر ڈھیر ہو گئے اور اس کا خمیازہ آج پوری قوم جو ہے وہ بھگت رہی ہے. لیکن یہاں پر یہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے بڑی باتیں کی گئی نواز شریف کے متعلق کہ جناب ان کے بڑے سعودیہ کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں. بھائی ذاتی تعلق ہونا ایک اور بات ہے, ذاتی تعلقات ہیں ویسے کیوں نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے قائدین کے اوپر جو احسان کیا ہے وہ لامالا, اس کی اپنی ویلیو ہے. لیکن ذاتی تعلق اور احسان اپنی جگہ کے اوپر, لیکن ملک جو ہے وہ سب سے پہلے. لیکن انفرادی سطح پہ آپ ہی بتائیں کہ اگر تعلق بھی ہے احسان بھی ہے تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوتا. اس بات کی طرف میں آتا ہوں جی, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن جو فیصلہ قرارداد جو پاس ہوئی ہے
وہ بڑی خوشائند ہے کہ متفقہ طور کے اوپر یہ قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی ہے، اور پوری طرح سے حکومت نے یہ موقع دیا کہ سب نے، ساری جماعتوں نے پارٹیسپیشن کی اور یہ قرارداد متفقہ طور. لیکن اس کے اندر یہ کہیں نہیں ہے، یہ بات بڑی واضح ہے، دو ٹوک کہ اگر سپریمیسی کے اوپر کوئی حرف آئے گا سعودیہ کی تو پھر پاکستان جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ 4 قدم آگے نظر آئے گا، اور جس طرح کی سپورٹ بھی سعودیہ کو چاہیے ہوگی وہ جو ہے وہ ہم دیں گے، کو دے گا. ٹھیک ہے جس طرح کی سپورٹ بھی چاہیے ہوگی وہ پاکستان ان کو دے گا. امیر العظیم صاحب، یہ جو دوسری بات تھی کہ اگر ہم سپورٹ نہیں دیتے، جو ابھی تک کا ہمارا ریئیکشن ہے، اگر اس قرارداد میں یہ بات اتنی واضح ہے کہ آپ کی سالمیت کو کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم وہاں پہ کھڑے ہوں گے، پھر سعودی عرب کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی آپ ہمیں واضح بتائیں؟ یو اے ای کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی؟ دیکھیں، ہر ایک کی اپنی توقعات ہوتی ہیں، تو یو اے ای کو اور سعودی عرب کو ہم سے کچھ زیادہ توقعات ہیں جس کا وہ اظہار کرتے ہیں. ہم نے بہرحال ایک اچھا مبنی برحق موقف اختیار کر لیا، اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے، اور بظاہر اس موقف پر ہو سکتا ہے کہ انہیں پوری طرح سے اطمینان نہ ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے موقف میں کوئی نتیجہ خیزی پیدا ہو گئی تو یہ خود سعودی عرب اور یو اے ای کے لیے بھی مفید ہے کہ ہم وہاں پر جنگ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ریگستان میں جو بھی یہاں پر جنگ کے شعلے ہو رہے ہیں وہ اسی ریت کے اندر دب جائیں، اور اگر یہ ہو جاتا ہے اور ثالثی کامیابی کی طرف آگے بڑھتی ہے جس میں ترکی بھی ہے، جس میں ایران کو بھی منایا جا سکتا ہے، تو پھر الٹیمیٹلی یہ خود سعودی عرب اور یو اے ای اور پورے اس خطے کے لیے جو وہ مفید ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. البتہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اور میرا خیال پوری پاکستانی قوم کی یہ آواز ہے کہ اگر کسی وقت سعودی عرب کی خود مختاری کو یا ان کی سالمیت کو یا حرمین شریفین کے لیے کوئی ایسا اشارہ ہمیں نظر آئے گا کہ جو ان کے لیے خطرات کا باعث ہوتا ہے تو بے دھڑک ہو کے اس کو کون ڈیفائن کرے گا کہ وہ اشارہ کیا ہے کہ سعودی عرب کی سالمیت کو خطرہ ہے؟ سعودی عرب کہتا ہے جی حوثی قبائل ہمارے بارڈر تک آگے ہماری سالمیت کو خطرہ ہے، یا وہاں پہ کوئی انسیڈنٹ معاملہ آ جاتا ہے. اس کو ہم نے ڈیفائن نہیں کیا کہ سالمیت کو خطرہ کیسے ہے. خالد محمود رسول صاحب، یہ ڈیفائن نہیں ہوا. اب اگر سعودی عرب ہمیں یہ کہتا ہے میری سالمیت کو خطرہ آپ آ جائیں، اس کو ہم کیسے واچ آؤٹ کریں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جو قرارداد میں سٹانس لیا گیا ہے اور جو بظاہر ہم نے ایک ایز اے اسٹیٹ جو سٹانس لیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اگر اس کی ٹریس پاس ہوتی ہے سعودی عرب کی تو ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کھڑے ہوئیں گے. اب بہت زیادہ جو بات ہو رہی ہے حرمین شریفین کے حوالے سے، میرے خیال کے مطابق یہ ہماری بدقسمتی کا ایک حصہ رہی ہے کہ ہم نے دین کی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن میں اور جذباتیت کے ساتھ بہت سارے معاملات پہ وہ جو ایک منطق اور دانش کی گفتگو ہونی چاہیے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، دانش منطق اور جذبات کو آگے لے آتے ہیں. اس وقت اگر دیکھا جائے تو سرحدوں سے باہر کون نکل کے بمباری کر رہا ہے، کون اس وقت اگریشن کر رہا ہے، وہ یمن تو نہیں کر رہا، یمن کے اندر کا ایک مسئلہ ہے. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ٹریس پاس ہوتی ہے سعودی عرب کی تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے. تو میرے خیال میں اس حد تک یہ سٹانس بڑا واضح ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا، مجھے جماعت اسلامی کا کردار جب افغانستان میں امریکہ آیا اور عراق میں آیا تو یاد ہے. ہم ان دنوں کالج کے دور میں تھے. امیر العظیم صاحب، مال روڈ، اس سے ملحقہ سڑکیں، روڈز نظر نہیں آتے تھے، لوگوں کے سر نظر آتے، اتنا بڑا کراؤڈ تھا. کیونکہ مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے. یمن میں جس طرف خالد محمود رسول صاحب نے اشارہ کیا کہ سعودی عرب وہاں پہ حملہ آور ہے اور یمن کے لوگ جو بمباری ہو رہی ہے اس میں معصوم لوگ بھی تو کئی مر رہے ہیں. ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس پہ کیوں خاموش ہیں؟ نہیں، ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس آگ کو بجھائیں، جو ہم بیانات دے سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی دیکھیے، جب عراق اور کویت کا معاملہ تھا تو اس وقت پاکستانی لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے تھے. جب امریکہ جو ہے وہ آ گیا کویت کے اندر اور عراق کے اندر تو ظاہر ہے کہ اس وقت پھر پاکستانی لوگ بھی آئے اور سب نے جو ہے اس پر آواز بلند کی. تو یہ فرق ہے. یمن کے ایشو میں آپ سمجھتے ہیں سعودی عرب غاصب ہے؟ دیکھیے، میں اسے غاصب کا لفظ تو نہیں استعمال کروں گا، لیکن انہوں نے اجلت ضرور کی ہے. اور یہ جو کانسیپٹ شروع ہوا ہے امریکہ کی طرف سے کہ پریکاشنری میجرز کے طور پہ آپ اٹیک کرنا شروع کر دیں اور اپنی سلامتی کو پیش کی اپنا محفوظ کر، یہ دیکھ لیں کہ آپ کسی وقت جو ہے وہ غیر محفوظ ہو سکتے ہیں تو آپ یہ کام شروع کر دیتے ہیں، assumptions کے اوپر کرتے ہیں. اس کو میرا خیال ہے کہ رکنا چاہیے، اور اسی نے اس پورے دنیا میں اس وقت جو وہ آگ بھڑکائی ہوئی. یعنی غاصب نہیں ہے لیکن اس کو سیکیورٹی تھریٹ سے اس لیے. جی خالد صاحب، میرے خیال میں یہ ہمارے دوہرے معیار ہیں
دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ بمباری اور سرحدوں سے باہر جا کے کون جا رہا ہے اور بمباری کون کر رہا ہے. 650 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں, جس میں زیادہ تر اس میں بچے بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. 2,2500 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت انجرڈ بھی ہیں. اچھا, تو بنیادی طور پہ ہم اس کو نہیں دیکھ رہے, ہم دوسری بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جس اصول کے تحت اس وقت بمباری کی جا رہی ہے کہ جی ہمیں وہاں کے ایگزائلڈ یا بھاگے ہوئے پریزیڈنٹ نے کہا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں, یا ہم یہ خطرہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری سرحدوں تک پہنچیں گے تو ہم پری ایمپٹیو اسٹرائک کر رہے ہیں. تو مجھے اب یہ بتائیے کہ یہی پری ایمپٹیو اسٹرائک تو امریکہ نے بھی کی تھی. یہی پری ایمپٹیو اسٹرائک جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو افغانستان میں اس وقت ببرک کرمل نے اور ترکی نے رشیا کو بلایا تھا, تو بھائی انہوں نے انوائٹ کیا تھا, وہ لیجیٹیمیٹ پریزیڈنٹ تھا. اسی طرح اس کا مطلب ہے کہ کل کو کوئی بھی کہہ دے اور اس کا مطلب دوسرے ملک کو لائسنس مل گیا کہ جا کے کر لیں. یہ بنیادی طور پہ ایک سفارتی طور پہ انتہائی غلط اصول ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں, اور میرے خیال کے مطابق یہ ہمارے دوہرے معیار کا ثبوت ہے. بلکہ یہ اصول ہی نہیں ہے, یہ اصول ہی نہیں ہے میرے خیال کے مطابق, قطعاً اصول نہیں ہے. دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ ہماری عقیدت, ان مطلب ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ملکوں کے آپس میں وہ بالکل اپنی جگہ پہ ہیں, ہمیں ہمدردی ہے, اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. یہ جو تصادم ہے, خونی تصادم ہے اور مڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں اس کو یہ کسی نئی لہج پہ لے جائے گا, اس سلسلے میں ہماری تمام ہمدردیاں شامل ہیں. لیکن میرے خیال کے مطابق وہ جو بنیادی اصول ہے اس کو بھی واضح رکھنا چاہیے, اور حق کو حق اور باطل کو باطل, غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی سمجھ کے ہمت بھی ہونی چاہیے اور کہنا بھی چاہیے. جی وحید گل صاحب, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر تم میں ہمت ہے تو ہاتھ سے روکو, جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ہاتھ سے روکو, اگر نہیں ہے تو اس سے کم ہمت ہے تو پھر زبان سے روکو, اور اگر کمزور ترین ایمان کے درجے پہ ہو تو دل سے برا جانو. اس معاملے میں کون حق پہ ہے, کون غلط ہے؟ سعودی عرب ٹھیک کر رہا ہے, یمن کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, اس کے لیے تو بنیادی طور کے اوپر ایسے تنازعات کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم موجود ہے. حل کو چھوڑ دیں, اس میں صحیح کون ہے غلط کون؟ نہیں, یہ صحیح اور غلط سعودی عرب حملہ آور ہے. دیکھیں ایک چیز کو آپ سمجھے کہ وہاں پر ایک جو آئینی حکومت ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا, اور اس کا صدر جو پریزیڈنٹ ہے اس کو بھاگنے کے اوپر مجبور کر دیا گیا. اسی طرح سے ہے. دیکھیں ایک ذرا بات ذرا سن لیں, یہ بالکل اسی طرح سے صورتحال, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کون ہے, لیکن یہ ضرور صورتحال ہے کہ جس طرح سے آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ آپ کے حکومتی اہلکار کو بنایا جاتا ہے. سعودی عرب میں حوثی قبائل کے خودکش حملوں سے کتنے لوگ مارے گئے؟ نہیں, حوثی قبائل کے خودکش حملوں سے اگر نہیں مارے گئے تو ان کے محل کے اوپر تو حملہ ہو چکا ہے. پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس وقت بھاگنے کے اوپر جو ہے سعودی عرب کے محل پہ تو نہیں ہوا نا. نہیں, یہ دیکھیں ہم اس بحث یمن کا انٹرنل معاملہ, دیکھیں وہ آپ یہ بحث دوسری طرف چلی جائے گی. ہم تو آپ سے رہنمائی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری رہنمائی کرے دو حرفوں میں, اس میں غلط کون ہے ٹھیک کون؟ نہیں, غلط تو دیکھیں اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو غلط تو وہ یقیناً وہ باغی ہیں کہ جو اس طرح سے ایک حکومت کو ختم کر کے, چاہے ایک گروپ جو ہے وہ اب کئی گروپ جو ہے وہ بنتے چلے جائیں گے اور ہر گروپ یہ سمجھے گا کہ اس ملک کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرنا ہمارا حق ہے. تو یہ چیزیں تو نہیں ہوتی, ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے, اس کے تحت جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن میں آنا چاہتا ہوں اس طرف, باغی غلط ہے پاکستانی جو یہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے, پاکستانی قوم کو آج کم سے کم یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہے. تو پاکستان کا جو رول ہے اس پہ آتے ہیں وحید گل صاحب, لیکن میں یہ کنفیوژن دور کرنا چاہ رہا ہوں اور ہمیں واضح نقطہ نظر لینا ہے. امیر العظیم صاحب جو باغی ہیں دنیاوی لحاظ سے وہ غلط ہے, کیونکہ انہوں نے جو حکمران تھے جو ان کے وعدے وعید تھے ان کے خلاف جب انہوں نے پورے نہیں کیے, ایف عہد نہیں کیا, تو انہوں نے علم بغاوت بلند کیا. یہ ان کی غلطی ہے. دیکھیں ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے نا ان کے ہاں, وہ انہوں نے مسلح شروع کر دی ہوئی ہے, وہ ان کے اندر کا معاملات ہیں. تو آزاد مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کہتا ہے یہ میرا حصہ. میں اپنی بات پوری کر لوں نا. دیکھیے معاملے کی صرف سادہ نوعیت یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب نے وہاں جا کے بمباری شروع کر دی. اس سے پہلے کیا ہوا کہ جب وہ حکومت وہاں سے ختم ہو گئی ہے اور وہ بھی باغی اس طرف چلے آئے ہیں, تو ہمسایہ ملک سے روز 3 پروازیں وہاں پر آنی شروع ہو گئی ہیں. یعنی جنگ زدہ ماحول کے اندر 3 فلائٹیں اترنا شروع ہو جائیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو گویا آپ کسی اور ملک سے وہاں پر اسلحہ پہنچا رہے ہیں, آپ لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پر کچھ نہ کچھ مدد دے رہے ہیں. کس ملک سے؟ ایران سے آیا ہے. سب چیزیں کلیئر ہے نا کہ وہاں سے روز 3 فلائٹیں آنے شروع ہو گئی ہیں, یہ چیزیں واضح ہیں. تو جب اس طرح کی سچویشن ہوگی تو ہر کوئی پھر اس طرح سے کام کرے گا کہ جی اچھا انہوں نے یہ کر دیا تو میں یہ کر دوں.
अब अगर पाकिस्तान या तुर्की इस मामले में इन्वॉल्व हुए हैं तो इन्हें वक्ती तौर पे कुछ चीजों पर खामोश रहते हुए सफारतकारी को आगे बढ़ाना। ठीक है, सफारतकारी को आगे अगर हम सफारतकारी को अल्टीमेटली किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचा देते हैं तो बैठ के ये भी तय हो जाएगा कि किसने पहले गलती की, किसने बाद। सफारतकारी पे बाद में आते हैं। खालिद महमूद रसूल साहब, अमीरुल अजीम साहब ने जो थ्योरी हमारे सामने बिल्ड की वो ये थी कि ईरान की तरफ से 3 फ्लाइटें आना शुरू हो गई हैं। आपका ये कहना था कि सबसे बड़ा मामला होता है मईशत का। अगर आपके पॉकेट में पैसे हैं फिर आप वेपन भी खरीदते हैं, आप लड़ाई भी करते हैं। ईरान की पॉकेट में तो पैसे ही नहीं है, इसलिए तो वो न्यूक्लियर डील करने जा रहे हैं, साइन करने जा रहे हैं, रोल बैक करने का सोच रहे हैं। भाई ये उसूल फिर सारों के लिए क्रॉस द बोर्ड रखिए। आप मुझे बताइए कि मिडल ईस्ट में कजाफी के खिलाफ जब बंदे खड़े किए गए तो वो कहाँ से आए थे, किन लोगों ने उसे फाइनेंस किया था। इसी तरह अरब स्प्रिंग में आप देख लीजिए मुख्तलिफ मुल्कों में, अच्छा शाम में किसी ना किसी ने तो फाइनेंस किया ना उसको। अब ये बताइए कि इराक में जो दाइश तंजीम वजूद में आई इसका भी तो कोई ना कोई फाइनेंसर था। तो भाई एक उसूल जो है वो अगर पिछले चंद सालों में वो कुछ और था, आज उस उसूल की अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ जिन लोगों ने लड़ाई की उनका भी कोई ना कोई फाइनेंस। मेरे ख्याल के मुताबिक ये है कि ये उसूल बड़े आराम से हम मोम की नाक की तरह जहां हमें सूट करता है इसको इधर कर देते हैं, उसको उधर कर देते हैं। अक्रॉस द बोर्ड यूनिवर्सली एक उसूल हम अडॉप्ट नहीं कर रहे और हमें अपने स्टांस चेंज कर रहे हैं जिस तरह हमें सूट करता है एज ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस। दूसरी जो आपने बात की है वो बात ये है भाई कि मईशत की, आप तारीख की किताबों को पढ़ लीजिए, आप हालिया सालों में देख लीजिए, जंगें जो होती हैं वो बड़ा महंगा खेल होती हैं और जंग लोगों के पैसे लेके या उनसे हथियार उधार लेके नहीं लड़ी जा सकती। तो जंग तो अमेरिका जैसे मुल्क को भी खोखला कर गई है, जंग जो है वो रशिया जैसे मुल्क को भी खोखला कर गई कि 92 में वो भी कोलैप्स हो गया। पाकिस्तान जो है वो तो अपने पांव पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। हमारे तो महाज ही इतने खुले हुए हैं अनफॉर्चुनेटली और ज़रबे अजीम इस वक्त चल रही है। आप ये देखें कि कल हमारे यहाँ बलूचिस्तान में रात को इतना बड़ा वाकया हो गया। हमारे तो इंटरनली इतने फ्रंट्स खुले हुए हैं और इतने जख्म लोग हैं हम कि हमें तो भाई फुर्सत नहीं है अपने जख्मों से और अपने लाशें संभालने से। चाहिए जाए कि हम दूसरों के यहाँ जाएं। हाँ, दूसरों के यहाँ हमें हमदर्दियाँ जरूर हैं जो हमारी एक रियासत के होने के नाते या कुछ मुआहदे ऐसे हैं जिनके होने के नाते एक हद तक हम मदद कर सकते हैं। तसादम या महाजराई का हिस्सा बने बगैर हमें जरूर करना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसमें लेसन ये भी ड्रॉ होता है कि अगर एक मुल्क जो है वो आपसे ये कहता है कि जी भुगतना पड़ेगा, क्या मतलब है इसका कि पास्ट में हमारा ये तरीकाकार रहा है कि हम क्लाइंट स्टेट भी रहे हैं, हमने प्रॉक्सी वॉर्स भी लोगों की लड़ी हैं, तो लोगों ने हमें परसीव कर लिया है कि इनकी औकात जो है वो चंद बिलियन रुपए और उसके बाद ये शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल में आज वही किरदार दिखाने का मौका है और हमारी पार्लियामेंट ने ये अच्छा स्टेप लिया है। अमीरुल अजीम साहब की बात से मैं एग्री करता हूं कि हम पार्लियामेंट में जब मुत्तफिका करारदाद लाते हैं वो बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन बाद में उस पर अमल नहीं होता। बहुत सारी करारदादें थी जिसमें हमने कहा था कि जनाब नेटो की सप्लाई बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि बाद में सारा कुछ होता भी रहा है। तो अल्लाह करे कि ये जो करारदाद काम हुई, पास हुई है, लेटर एंड स्पिरिट में हो, जो कि मुझे नजर नहीं आता। ईरान की इकोनॉमी वो उसको इजाजत देती है कि वो इस हद तक इन्वॉल्व हो, 3 फ्लाइट्स भेजे, वेपन्स भेजे। वो देखिए एक ये चीजें इस तरह ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट में अगर देखा जाए तो 70-80 साल के बाद, पहली जंग अजीम के बाद एक नया जोग्राफिया वजूद में आ रहा है। वहाँ नई देखा जाए तो सफ बंदियां जो वो हो रही हैं उनके मुल्कों के दरमियान में अपनी, और बड़ी ताकतों की भी एक जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं और कुछ वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनकी भी जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं। इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि हम किसी से कह रहे हैं कि अच्छा ये शिया सुन्नी की लड़ाई है या ये ईरान और सऊदी अरब की प्रॉक्सी वॉर है। भाई इसमें तय दर तय बहुत सारी जो बड़ी ताकतों के अपनी साजिशें भी इन्वॉल्व हैं। अच्छा उसमें लोकल जो मिडल ईस्ट की हद तक है ताकतों का वो भी शामिल है। अच्छा जिसने मदद करनी होती है वो इस तरह नहीं करता कि जहाज जाएं और भर के वो असला तकसीम करें जैसे राशन तकसीम हो रहा है, इस तरह नहीं होता। जब मुल्क ऑपरेट करते किसी और तरीके से करते। रह गई ये कि ईरान की मईशत, मेरे ख्याल के मुताबिक ईरान इस वक्त अपना जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि मुआशी पाबंदियों ने ईरान का पोटेंशियल तबाह करके रख दिया है। लोग वो जकड़े हुए हैं, वो मुआशी तौर पर बहुत पीछे रह गए। सिर्फ तेल ने और उनकी एक जो कौमी हमीयत का जज्बा उसने उन्हें बचाया हुआ है। वो उन पाबंदियों की जकड़ाव से निकलना चाह रहे हैं, लिहाजा वो अपने आप को किसी ऐसी महाजराई में बज़ाहिर नहीं फंसाना चाहते जिसकी वजह से उनके ऊपर जो शकूक शुबात हैं नेतन्याहू और बाकी यूरोप में और बाकी मुल्कों की या रिपब्लिकन की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि वो उन पर सच साबित होना शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल में ईरान तो खुद बल्कि बचना चाहेगा। नाज़रीन गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। जो बयान हमारे सामने यूएई की जानिब से मौजूद है कि भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान के हवाले से भी हम तज़किरा कर रहे थे, उसने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो डील करने जा रहा है उसकी बुनियादी वजह भी उसके माशी हालात हैं। ये जो भारी कीमत है ये हमें किस तरह से चुकाना पड़ेगी? क्या इससे मुराद जो हमें माशी तौर पर झटका लग सकता है वो है ऑयल सप्लाई बंद होगी,
ہوگا کیا, اس پہ تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو لیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے بھاری قیمت چکانا پڑے گی. وحید گل صاحب, وہ کیا بھاری قیمت ہے جو ہمیں چکانا پڑے گی؟ کوئی معاشی پابندیاں لگنے جا رہی ہیں, کیا کریں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ پاکستان ایک خود مختار اسٹیٹ ہے. یقیناً جو احسانات ہمارے اوپر سعودیہ کے ہیں یا ایک گلوبل ولیج کے طور پر اس وقت دنیا کام کر رہی ہے, ایک دوسرے کے جو ہے وہ ممالک جو ہیں وہ کام آتے ہیں, ایسی بات ہرگز نہیں. یہ سٹیٹمنٹ کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ کے طور کے اوپر ابھی اس کو نہیں لیا جا رہا کہ بھاری قیمت چکانی پڑے گی. اللہ کی مہربانی سے پاکستان کی اپنی ایک اہمیت ہے, اسی وجہ سے تو آج پاکستان کی طرف جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. صاحب, کون کہے گا کسی ملک کا وزیر اگر یہ اٹھ کے کہتا ہے کہ پاکستان کو, اور ڈاکٹر گرگاش وہاں پہ انتہائی انفلوئنسو آدمی ہے, اگر وہ یہ کہتے ہیں آپ کو بھاری قیمت چکانے پڑے, ہم کہتے ہیں جی اس کو ہمیں سنجیدہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ آفیشیل نہیں ہے, تو آفیشیل سٹیٹمنٹ کیسے تصور کریں؟ نہیں, آفیشیل سٹیٹمنٹ تو ابھی آپ کی پھر نظر سے پھر سعودیہ کے بھی ایک وزیر نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس نے جو ہماری پولیٹیکل لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر اس نے اس کو خوشائند کہا ہے, کیونکہ اس کے اندر تو واضح طور کے اوپر جو ہے وہ سعودی عرب کی سلامتی کے متعلق جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے آفیشلز کی طرف سے جو ہے وہ آ گئی ہوئی ہے. ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ بننے کے لیے نہیں جا رہے, بلکہ ہم اپنا رول جو ہے وہ اقوام متحدہ میں اور OIC کے اندر جو ہے وہ اپنا بھرپور ادا کریں گے, اور ثالثی کا کردار ادا کریں گے. بالکل ثالثی کا کردار ادا کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر خدا نہ خواستہ سعودیہ کی سالمیت کے اوپر کوئی حرف آتا ہے تو اس کے لیے تو جو ہے وہ پاک آرمی تو کیا ہر مسلمان جو ہے وہ اس بات کے لیے پاکستانی جو ہے وہ تیار ہے کہ اپنا رول ادا کرے. امیر العظیم صاحب, بھاری قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا UAE ہمارے ساتھ جنگ کرے گا؟ نہیں, کوئی جنگ والی بات نہیں ہے. دیکھیں, زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ وہاں جو پاکستانی تارکین وطن موجود ہیں, جو بیچارے کہیں ملازمت کر رہے ہیں, کہیں کلرکی کر رہے ہیں, کہیں لیبر کے اندر موجود ہیں, ان کو کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے ان کے ویزے ختم ہو گئے, ہم کوئی اور مزید ملازمت جو ہے وہ نہیں دیں گے. اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اور ہمیں بہرحال ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. یہ جو گیدڑ بھپکیاں پہلے بھی ہمیں مختلف ملکوں سے ہوتے رہی ہیں کہ اچھا آپ ہمارا کام کرو ورنہ تمہیں پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے, تو ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے لوگوں کے سامنے کہ اگر آپ لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ. جس نے کہا پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے, اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے, اور اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کا ہمارے ساتھ کوئی الائنس نہیں ہے, شروع کا دشمن ہے. یہ تو ہمارا مسلمان بھائی ہے. وہ جو امہ کا کانسیپٹ ہے وہ کدھر جائے؟ جی, میں عرض کرتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی ہمیں دو ٹوک طریقے سے بات کر دینی چاہیے کہ یہ مفادات ہیں اور یہ امہ کے مفادات ہیں, یہ ہمارے مفاد نہیں ہے. پاکستان نے جو پالیسی بنائی ہے وہ پاکستان کے لیے نہیں ہے. باقی جہاں تک جنگ ہے اور جب تک وہ جنگ کے شعلے نہیں بجھیں گے اس وقت تک یعنی سعودی عرب ہمیں اپنی طرف لے کر جائے گا, ایران ہمیں اپنی طرف لے کر جائے گا, یمن اپنی طرف لے کے جائے گا, یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ہمیں ان بیانات کو ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں, لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے بیانات پر ہم نے کہیں پر بھی جھکنا نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر ہم کوئی راستہ بنا سکتے ہیں تو وہ انصاف والا, مصالحت والا, ثالثی والا راستہ. خالد رسول صاحب, امہ کدھر گئی؟ ایک, اور دوسرا, اس طرح کے بیانات کو ہمیں کان نہیں دھرنا چاہیے. سوچ لینا چاہیے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے تیار رہیں, لیکن اپنی خود مختاری کے اوپر کوئی فیصلہ نہ کریں. دیکھیں جی, جہاں تک دینی بنیادوں پہ ہر مسلمان سے ایک تعلق ہے, وہ دنیا کے جس بھی خطے سے ہے, تو ہر مسلمان کا ایک ذاتی تعلق دنیا کے ہر دوسرے مسلمان سے ہے. اگر اسے آپ امہ کہتے ہیں تو یہ تصور الحمدللہ قائم اور دائم ہے. لیکن اگر اس تصور کو آپ لے آتے ہیں ریاست کے ساتھ کہ جتنے مسلمان ممالک کی ریاستیں ہیں, آیا ریاستوں کے درمیان میں بھی وہ بھائی چارہ اور یگانگت موجود ہے؟ تو میرے خیال کے مطابق نہیں. ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پہ جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں کئی چیزیں کامن ہیں. آپ کا دین, مذہب, زبان, علاقائی آپ کے تعلقات, معاشی تعلقات, سفارتی, سیاسی, عسکری, یہ تمام چیزیں مل کے ریاست ایک طے کرتی ہے کہ کن ممالک کے ساتھ میرا رشتہ کس حد تک استوار ہوگا, ڈیفائن ہوگا.
تو بھائی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جہاں تک وہ دینی بھائی چارے کا تعلق ہے وہ پیپل ٹو پیپل غیر ریاستی انداز میں الحمدللہ موجود ہے، لیکن وہ جس طرح کی یگانگت اور ایک وحدانیت ہم تلاش کر رہے ہیں وہ نہ 100 سال پہلے تھی نہ اب ہے، اللہ کرے کسی وقت پہ آ جائے. تو لہٰذا وہ امہ کا ایک جو کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے، میرے خیال میں ہم نے بہت زیادہ اس کو پھیلا لیا ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ کچھ نوسٹیلجیا ہے ہمارے ذہن میں. لیکن حقائق یہ ہے کہ ہمارے قومی شاعر نے کہا چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بیتاب ہو جائے. اس کے بعد ہم کیا کریں؟ وہ پیرو جواں جو جس ماحول میں دراصل وہ شاعری ہوئی تھی، اگر وہ دیکھیں تو اس وقت پورے ہندوستان میں جو اس وقت بر صغیر جس میں سارے مالک اکٹھے تھے، اس وقت یہ بحث بھی چل رہی تھی کہ یہ دارالحرب ہو گیا ہے، یہاں سے ہم ہجرت کر کے تو دارالسلام میں چلے جائیں. اور کہا گیا کہ افغانستان دارالسلام ہے اور لوگ اونے پونے جائیدادیں بیچ کے لاکھوں کی تعداد میں گئے. جو ان کے ساتھ بیتی اور جس انداز میں واپس آئے وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے. تو لہٰذا میرے خیال کے مطابق یہ اس قسم کا جو نوسٹیلجیا، اس قسم کی جو جذباتیت ہے، اس کو حقائق کے پیش نظر دیکھنا چاہیے. میں بڑا واضح ہوں، پوری دنیا گھومی بھی الحمدللہ، کہ مسلمانوں کا ایک ذاتی لیول کے اوپر ہر مسلمان کے ساتھ تعلق ہے. میں جب بھی کسی مسلمان بھائی سے کسی بھی ملک میں جانتا ہوں، میری وہ زبان نہیں جانتا، اگر وہ اندازہ ہو گیا اور میں نے اسے السلام علیکم کہا تو اس کے چہرے پہ جو خوبصورتی، جو مسکراہٹ، جو اپنائیت آتی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں. یہی میرا ایک اس کے ساتھ تعلق ہے. لیکن جہاں تک ریاستوں کا آ جاتا ہے، میرے خیال میں وی آر ایکسپیکٹنگ کہ شاید ریاستی لیول پہ اوپر ایک ایسی وحدانیت آ جائے گی. بھائی وہ مواخات جو ہے ریاستی لیول پہ نہیں، ہاں ریاستی لیول پہ یہ ایک فیکٹر ہے جو ہمیں جوڑ کے نزدیک لے آتی ہے. فرد کا فرد سے تعلق تو اس بنیاد پہ مضبوط ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے باقی جو ریاست کے اپنے مسائل آ جاتے ہیں، تعلقات ڈیفائن کرنے میں وہ جو مسائل ہیں وہ انفیکٹ زیادہ امپورٹنس گین کر جاتے ہیں. وہ جو ریاست کے مسائل ہیں وہ بھی اپنی جگہ اہم ہیں. وحید گل صاحب، پارلیمان کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے، بڑا دو ٹوک ہے کہ ہم اس جنگ میں نہیں جائیں گے تا وقت ہے کہ کوئی سالمیت، سعودی سالمیت کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو. لیکن جس طرح امیر العظیم صاحب نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ پارلیمان کی جو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں وہ گائیڈ لائن تو ہوتی ہے لیکن پالیسی اس پر نہیں بنتی. اس طرح سے نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کی چیز حکومت نے کرنی ہوتی تو اس کے لیے وہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس کو بلاتے ہی نہ اور خود سے وہ فیصلے کر لیتے. لیکن نواز شریف صاحب کی قیادت کے اندر ہی اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایٹمی دھماکے ہوئے، اور جس طرح کی ابھی آپ نے ایک ہمارے بردر ملک یو اے کی کسی وزیر کی مثال دی کہ اس نے پاکستان کے بارے میں، تو یہ تو میں اس کو اگر یہ بات اگر کسی نے کہی تو یہ گدڑ بھپکیوں میں ہم آنے والے اب الحمدللہ نہیں ہیں. یہ پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک ہندوستان یہ اس طرح کی روز ہمیں جو ہے وہ تھریڈز جو ہے وہ دیتا رہتا ہے. اور جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو پریکٹیکل ہمارے اوپر جو ہے وہ سینکشنز جو ہے وہ امریکہ نے لگا دی، تو کیا ہمارے ملک نے سروائیو نہیں کیا؟ اور جو ہمارے لوگ جو ہیں وہ اگر یو اے کے اندر اور سعودی عرب کے اندر گئے ہیں تو وہ بھی ایک خودداری کے ساتھ وہاں اپنا نہ صرف روزگار کماتے ہیں بلکہ ان ملکوں کی ترقی کے اندر، معیشت کے اندر جو ہے وہ ان کا اپنا ایک رول اور ایک کردار ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر کسی کو ملازمت کے اوپر رکھتے ہیں تو آپ اتنی دیر تک اس کو نہیں رکھتے جب تک کہ وہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ آپ کو فائدہ جو ہے وہ پہنچائے گا. تو اس طرح سے بات جو ہے وہ نہیں ہے. وحید گل صاحب ذرا اس پہ رہنمائی کریں کہ جو پارلیمان کی قرارداد ہے، جو تاریخ ہماری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ قراردادیں صرف دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیں ایک پریشر بلڈ کیا جاتا ہے. جو بھی کوئی مدد مانگ رہا ہے، جو بھی کوئی معاملہ ہے، اس کے بعد اچھی بارگیننگ پوزیشن میں بارگین کیا جاتا ہے. کیا اب کے بار بھی ایسا ہو؟ نہیں، وہ بارگین کا مسئلہ جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس طرح کا تعلق نہیں ہے. آپ کا ایک بردر اسلامی ملک ہے اور یقیناً یہ بات بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ ہر پاکستانی اس بات کو وہ بردر اسلامی ملک تو کہہ رہا ہے بھائی آجو، آپ جا بھی نہیں رہے بردر اسلامی. آجو کے لیے تو پھر پاکستانی 1000 ہمارے جو فوج ہے وہ آلریڈی وہاں پر جو ہے وہ خدمات جو ہے وہ انجام جو ہے دے رہی ہے. ٹھیک ہے. امیر العظیم صاحب، بردر اسلامی ملک ہے، تاریخ ہماری یہی ہے کہ پارلیمان کے فیصلے عموماً بارگیننگ پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنے فائدے لیے جاتے ہیں. اب کی بار کیا شورٹی ہے کہ جو قرارداد آئی یہی پالیسی گائیڈ لائن؟ اس میں ایک امکان ہے کیونکہ ہماری فوج اس وقت لمحہ موجود میں بہت دانشمندی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور ہمیں امکان ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو پاکستان کی مشکلات ہیں ان کو بخوبی سمجھ رہے ہیں
اور ان کے دل میں کوئی اقتدار پر براجمان ہونے کا اور کوئی چانس لینے کا شاید امکان نظر نہیں آتا. اس سے ہمیں روشنی نظر آتی ہے کہ وہ ملک اور فوج اور ان ساری چیزوں کو بہتر انداز سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ تو تاریخ کو زیادہ بہتر مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں جماعت اسلامی کے ہمیشہ ہی جماعت اسلامی نے یہی سمجھا کہ فوج بڑی دانشمندی کے ساتھ چل رہی ہے, لیکن ہمیشہ نہیں سمجھا. دیکھیے بعض وہ میں ہماری تاریخ کے اندر بعض ایسے فوجی جرنیل آئے ہیں کہ جنہوں نے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. جہانگیر کرامت کا معاملہ ہے, تو ہم یہ کہتے تھے نا کہ یہ دانشمند جی, مطلب یہ کہ ہمیں دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے, جس طرح سے انہوں نے قبائلی علاقوں میں آپریشن کیا, اسی طرح سے رینجرز جو ہے وہ کراچی اور سندھ کے اندر ایک عرصے کے بعد کچھ چیزیں پازیٹیو سمت کی طرف جا رہی ہیں. اللہ کرے کہ یہی چیز جو ہے وہ اس مڈل ایسٹ کے معاملے میں بھی جو اجتماعی دانش ہے نا اس کا مظاہرہ ہو. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک چین آف کمانڈ کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جو اوپر بڑا ہے نا, چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے, چاہے وہ کسی پارٹی کا صدر ہے, وہ وزیر اعظم ہے, وہ نچلی اجتماعی دانش کو پاس کر دیتا ہے اور خود اپنی ذاتی مفادات کے اوپر اجتماعی دانش پریویل کرتی نظر آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ فوج کے اس موجودہ جو صورتحال ہے اور جو تھریٹس ہمارے ارد گرد ہیں اس کی روشنی میں یہ بہتر امکان جو ہے امکان ہے. خالد رسول صاحب, دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ کیا یمن کا معاملہ اس حد تک جائے گا کہ سعودی سالمیت کے سامنے کویسچن مارک ہو اور ہمیں انوالو ہونا پڑے, کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں, ہم نے قرارداد منظور کی, ہم نے یہ پالیسی لے لی, اور دوسرا یہ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کریں گے. کیا ہم وہ چودھری ہیں کہ جو اس مسئلے میں ثالثی کا کردار ادا کریں گے؟ ابھی دونوں فریقین نے ہمیں بلایا تک نہیں. دیکھیں, پہلے سوال کا یہ ہے کہ جہاں تک ان کی قبائلی جو اس وقت یمن میں مسائل چل رہے ہیں, قبائلیوں کا تصادم, اور اس میں سعودی عرب کو خدشہ ہے کہ یہ سارا میری طرف آئے گا, اور پھر یہ ہے کہ 2010 میں اور پہلے جس طرح سعودی عرب نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی, کچھ معاہدات کیے جن معاہدات کی خلاف ورزی کی گئی, تو سعودی عرب بنیادی طور پہ کچھ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کر رہا ہے بیسیکلی وہ پنشمنٹ کر رہا ہے کہ ان معاہدوں کی اس انداز میں پاسداری جو ہے وہ نہیں کی گئی. تو جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے, میرے خیال کے مطابق جنگ کے یہ شعلے یمن ہی میں رہیں گے, یمن سے باہر نہیں آئیں گے. بے تحاشا یمنی اس وقت سعودی عرب میں ہیں, مختلف معاہدوں کی روح سے یمن کی اچھی خاصی آبادی ہے جو کہ سعودی عرب میں رہ رہی ہے, سعودی عرب کے سسٹم کا حصہ ہے, لیکن ان کی طرف سے نہ پاسٹ میں پرابلم تھا نہ آج پرابلم ہوگا, اور آئندہ بھی میرے خیال کے مطابق یہ جو تصادم ہے یہ یمن کی سرزمین تک رہے گا. سعودی عرب کی اپنی سالمیت کو خطرہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا سوال آپ کا کہ ثالثی کا. اچھا, میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے بھی فورم اس وقت ثالثی کے اویلیبل ہیں اس میں سے آپ سلامتی کونسل کا لے لیں, OIC کا لے لیں, وہ اس وقت کوئی بھی ایکٹیو نہیں. رشیا نے ایک قرارداد پاس کی لیکن ابھی تک اجلاس اس پہ نہیں بلایا گیا. OIC جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے اس کا آپ کو سارا کو پتہ ہے. GCC میں جو اس وقت ماحول ہے وہ سارے کا سارا ماحول جو ہے وہ ان طاقتوں کی طرف ہے جو یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے اتحاد بنایا ہوا ہے. اس میں یمن کی کوئی وائس ایسا شامل نہیں ہے. تو عرب ملکوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی ایران کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ براہ راست بیک وقت ایسے تعلقات ہوں کہ وہ ٹیبل پہ بٹھا کے اپنی بات کو منوا سکے. صرف اس وقت عالم اسلام میں ایک ملک ہے جس میں یہ صلاحیت ہے, وہ ہے ٹرکی, کہ جو دونوں ملکوں کے ساتھ ایک آزادانہ پوزیشن لے کے بٹھا سکتا ہے. پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اتنا ویٹ استعمال کر سکے, لیکن ہمیں یہ سہولت ضرور ہے کہ ہمارے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, سعودی عرب کے ساتھ بہت اچھے ہیں. ہم میرا خیال ہے ٹرکی کے بعد دوسرے ملک ہیں جو کم از کم ان دونوں کے درمیان میں کمیونیکیشن میں ان کو ٹیبل پر لانے میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ہم نے بہت زیادہ اپنے آپ کو اوور ویلیو کر رہا ہے. سالسی میں بڑے دنوں سے سن رہا ہوں, میرے خیال میں ہمارے میں ایسا دیکھا جائے تو اتنے تیل نہیں ہے جتنے ہم سمجھ بیٹھے, لیکن فیسیلیٹیٹ ضرور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, خواہشیں ضرور اچھی ہیں, تمنائیں نیک ہیں, ارادے بھی ہمارے پختہ ہیں. امید یہ کی جانی چاہیے کہ یمن کی صورتحال مجموعی طور پہ پرامن اور مذاکرات کے ذریعے حل ہو. اسی میں ہماری سعودی عرب کی, پوری خطہ نما عرب کی, عرب ممالک کی اور مسلم امہ کی اسی میں کامیابی بھی ہے اور اسی میں ہماری بقا بھی ہے. امیر العظیم صاحب کا, خالد محمود رسول صاحب کا, وحید گل صاحب کا شکریہ ادا کریں گے. ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نے کے بعد.